औरत की आज़ादी, खाना खुद गरम कर लो, मुझे क्या पता तुम्हारा मौजा कहाँ है, और लो जनाब बैठ गई मैं ऐसे होके वैसे होके। नाज़रीन, ये नारे तो पुराने हैं, शायद पिछले साल के हैं, लेकिन औरत मार्च में कुछ चंद 10-15 ख़वातीन, कुछ आंटियाँ ये चीज़ें करती कराती रहती हैं, और उसके बाद हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी हमारे जनाब लायक फायक अलामा फहामा कुछ लोग कुछ हमायत में कुछ मुखालफत में सारा ये शोर शराबा चलता रहता है। असल मसला है क्या? क्या मसला आज़ादी का है, तालीम का है, या फिर ये कुछ 10-15 खवातीन का कुछ और एजेंडा है? इसके ऊपर बात करेंगे। खवातीन के हकूक असल में हैं क्या, और इस्लाम के नुक्ता नज़र से हम अगर ख़ास तौर पे बात करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो इस्लाम कौन से हकूक औरतों को देता है और क्या वो काफ़ी नहीं है, ये सवाल। और इसके बाद जिस टॉपिक के ऊपर हम ख़ास तौर पे बात करते हैं कि कादियानी जमात के अंदर, जो कि अपने आप को अहमदी कहते हैं, अहमदी खवातीन के हकूक के हवाले से क्या बातें चल रही हैं, और कुछ पिछले चंद सालों में अहमदी खवातीन के अंदर किस किस्म की तब्दीली आई है अपने हकूक को लेके। कुछ ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये क्या चल रहा है, ये कौन सी एसोसिएशन इन्होंने बनाई है यूके के अंदर, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में आमिर भाई भी मौजूद होंगे। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है अहमद करीम शेख साहब। शेख साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं फारूक, क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का करम शेख साहब, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। थैंक यू जी। आपको वंस अगेन वेलकम कहते हैं। मैं सबसे पहले आपसे जो सवाल करूंगा कि ये दिन मनाया जाता है ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर खवातीन के हकूक के हवाले से, इसके अंदर जो हमें पिछले कुछ सालों से एक इमेज ये देखने को मिल रही है, क्या यही है औरतों की डिमांड? ये मैं बैठ गई जनाब सीधी, अब कुछ अजीबोगरीब बात, मुझे नहीं पता तुम्हारा मौजा कहाँ है, अच्छा भाई नहीं पता, तो क्या यही है जो खवातीन चाहती हैं? क्या ये एक आम औरत की आवाज है या फिर ये कुछ और है? आप इसको किस नजर से देखते हैं? फिर मैं अगले सवाल पे भी आऊंगा कि असल में हकूक है क्या। जी शेख साहब। फारूक, एक्चुअली औरत की आज़ादी, पहली चीज तो ये है कि औरत मुक़य्यद कब थी, मतलब औरत कैद कब थी। अगर सिर्फ जिस्म से कपड़े उतारना या मतलब किसी को भी जो जिनसे मुखालिफ है, चाहे वो खामिद है, चाहे वो भाई है, चाहे हमारे मुल्क की सरबराह है जो मर्द की हैसियत में है, उसको आगे से जवाब देना क्या ये आज़ादी है? या किसी चीज का इनकार कर देना, किसी चीज को चैलेंज कर देना, ये आज़ादी है? पहली तो ये है कि हमें एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी कि ये आज़ादी क्या है और औरत किस लाइन को क्रॉस करना चाह रही है। क्योंकि आपने अपने शुरू इंट्रो में जैसे बात की, सिलसिला ये है कि दुनिया के अंदर इस वक्त दो किस्म के कवानीन हैं, एक इंसान के बनाए हुए और एक खालिक के कायनात के बनाए हुए, जिसे हम मजहबी कवानीन कहते हैं। अब वो मज़हब चूंकि मुख्तलिफ हैं, उनके कवानीन भी मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह इंसान के बनाए हुए कवानीन हर मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मसला ये है कि ये कहाँ की औरत है, कहाँ से मेरी मुराद किस मुल्क की औरत है, किस सोसाइटी की औरत है, किस कल्चर की औरत है, और वो क्या आज़ादी मांग रही है। वो लाजमी हम उसकी आज़ादी को उसी के रेफरेंस से देखेंगे। जैसे कि आपने दिखाई तस्वीर
احمدی خواتین کی، اور وہ بھی اپنی فریڈم کی بات کر رہی ہیں. اب اس پہ میں اگر بات کرنا چاہوں، جو کہ بعد میں میرا خیال میں بات کروں گا اس کے اوپر تفصیل سے، کہ یہ خواتین جو تھیں، مطلب اس جماعت یا کلٹ یا گروہ کی خواتین جو تھیں، یہ آج سے 40-50 سال پہلے اپنے جو بھی گیدرنگ ہوتی تھی اس میں یہ مرد کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی. ان کے لیے حکم تھا کہ آپ ایک سائڈ پہ چلیں گی اور مرد حضرات دوسری سائڈ پہ چلیں گی. میں بات کر رہا ہوں مرزا بشیر الدین محمود کے دور کی. جہاں تک تعلق ہے آج عورت کے جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ عورت مارچ، عورت آزادی، جو ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی، کھانا گرم کروں گی نہیں کروں گی، یہ مطلب ٹو بی آنیسٹ دس از نتھنگ. یہ تو صرف پرووک کرنے والی ایک بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ عورت چاہتی کیا ہے، مطلب کس چیز کی آزادی. جو میرا بنیادی مطلب میں یہ چیز جس پہ آنا چاہتا، آئی وش کہ ہمارے پروگرام میں کوئی خاتون جو مطلب ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کوئی آ جائیں، وہ بتائیں ہمیں کہ دیکھیں جی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہمیں تکلیف یہ ہے، ہم اس چیز کو حل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں. تو اس کے اوپر ادروائز میں اگر صرف جیسے میں نے عرض کی ہے کہ دنیا کے اندر دو ہی قوانین ہیں، ایک انسان کے بنائے ہوئے، ایک خالق کائنات کے. خالق کائنات کے اگر قوانین کے حوالے سے ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ واجب التکریم ہے، قابل احترام ہے. تو انسان کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے جینڈر کی، مرد عورت، مطلب سب انسان جو ہیں وہ قابل احترام ہے. سو اب آگے یہ سلسلہ ہے کہ ہمارے رائٹس آتے ہیں، ہماری لیمٹس آتی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے، قرآن نے، خالق کائنات نے ہر انسان کو، مرد اور عورت کو واجب التکریم، قابل احترام بنایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. عورت اگر کہے کہ مجھے عزت نہیں ملتی تو وہ ایک مخصوص طبقے کی، سوسائٹی کی، گھر کی یا ایک شخص کی بات ہوگی. اس کو ہم یہ اپلائی نہیں کر سکتے کہ جی اس کے لیے یہ مارچ جو اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو کچھ امریکن عورت مانگ رہی ہے وہی پاکستانی مانگ رہی ہو، جو افریقہ کی عورت مانگ رہی ہے وہی ایشین عورت مانگ رہی ہے. ایسی چیزیں نہیں. جی رائٹ، تھینک یو سو مچ شیخ صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ چاہتے ہیں شو میں آپ نے کہا کوئی آ جائے، ان کی نمائندہ ایکچولی میں خواتین کی کوئی نمائندہ یا یہ جو فیمنسٹ پارٹی ہے، کھانا گرم کر لو، موزے ڈھونڈ لو، جوتے ڈھونڈ لو، ان کی نمائندہ مطلب کسی کے حوالے سے بھی جو خواتین مطلب ان سے ایگری نہیں کرتی ہوگی، انہیں بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنی آ کے بات کر سکے، اپنے خیالات کا اظہار کرے. اور دوسرے اگر ان سائڈ کی ہیں تو دے آر فری، وہ جو بھی بات کہنا چاہے ڈیفینیٹلی ہم بڑی خوشی سے ان کا موقف سنیں گے کہ وہ کیا چاہتی ہیں، کیا چیز ہے. کیونکہ دیکھیں میں نے پھر وہی بات کی ہے کہ عورت اور مرد کو قرآن جو ہے خالق کائنات واجب الاحترام قرار دیتا ہے. سو اگر مجھے حق ہے یہاں پہ بولنے کا تو عورت کو بھی حق ہے، چاہے وہ ادر سائڈ آف دا ٹیبل ہو، چاہے وہ احمدی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، گوری ہو، کالی ہو، ایوری ون ہیو دا رائٹ ٹو اسپیک. جی یہ ایگزیکٹلی. جزاک اللہ شیخ صاحب. ہمارے ساتھ جناب محترم عامر حق صاحب بھی پہنچ چکے ہیں. سر آپ آگے ہیں جناب. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو I'm really sorry for the delay sir. کیا حال ہے؟ یا اہلاً یا استاد. جی وعلیکم السلام. فی الحال ڈسکشن یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عورت کے حقوق اصل میں ہے کیا. جو عورت عام عورت ہے دور دیہات میں، گھروں میں، کہیں یا شہروں میں یا جہاں کہیں بھی ہے، جو ایک عام عورت ہے وہ کیا چاہتی ہے. اور یہ جو کچھ اب خاص تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جو میڈیا نے جن کو اٹھا دیا ہے، یہ جو ایجنڈا لے کے یہ آنٹیز، محترم آنٹیز پھر رہی ہیں
کیا یہ ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ایکچولی؟ اصل میں عورت چاہتی کیا ہے, اس کو کون سے حقوق ہیں جو ملنے چاہیے, یہ بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا تھوڑا سا تبصرہ جو ہے وہ دیں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بہت شکریہ جناب. اچھا یار میں نا یہ جو عورت مارچ ہے نا جی, اور 8 مارچ کا جو یہ وومنز لیڈیز ڈے یا وومن ڈے انہوں نے رکھا ہوا ہے, میں اس کو اور نظر سے دیکھتا ہوں. مثلا کمپلیکس جو ہے نا وہ ہماری نفسیات کا حصہ بن جاتا ہے, اور ہم ڈر جاتے ہیں کہ عورت باہر نکلی ہے تو پتہ نہیں کیا کرے گی, عورت باہر نکلی ہے تو کھانا خراب کر کے لوٹے گی. اچھا سیاستدان باہر نکلا ہے تو وہ بھی تو پھیر کے نکلے گا, مولوی باہر نکلا ہے تو وہ بھی کھانا خراب کر دے گا. تو یہ کمپلیکس ہو چکا ہوا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ ہر چیز کو امپورٹ کرتے ہیں نا, ٹرینڈ کو, نظریات کو, تعلیمات کو, رہن سہن کو, رویوں کو, رسوم و رواج کو, پہناووں کو, تہوار کو, ان سب کو جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی تہذیبی طور پر, ثقافتی طور پر دیوالیہ ہو جاتے ہوئے ہیں, یعنی ہو چکے ہوئے ہیں اس وقت. اور یہ چیز آپ میں ایک نفسیات کو جنم دیتی ہے جس کو کمپلیکس کہتے ہیں, احساس کمتری کہتے ہیں. اور یہ بالکل اس کی کیفیت وہی بن جاتی ہے کہ بندر کے ہاتھ ماچس مل جاتی ہے. اچھا ایوب خان نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہماری قوم جمہوریت کے اہل اور قابل نہیں ہے. یہ اس نے نعرہ 50s کے اندر لگایا تھا. میں سیاسی بات تو نہیں, میں صرف ابھی جو ہے نا اس عورت مارچ کے اوپر کہ مسئلہ کیا ہے, جس طرح آپ نے کہا یہ ہے کیا, ایشو کیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. یورپ کے اندر نا شیخ صاحب تو اپنے شباب میں تھے, ان دنوں میں عہد شباب میں دیکھا ہے شیخ صاحب نے, ایک موومنٹ کی تھی یورپ سے امریکہ کی طرف, آسٹریلیا اور کینیڈا کی طرف گئی تھی, جس کو کہتے ہیں ہپی موومنٹ. اس موومنٹ کے اندر ہوتا کیا تھا کہ جو یوتھ ہے نا, یوتھ, ان کے نظریات کو کرپٹ کر دیا جائے. کرپٹ کیوں کیا جائے, وہ پازیٹیو لگتے تھے. یہ کیا جائے کہ ان کو نیوٹرلائز کر دیا جائے, ان کی سوسائٹیوں کو نیوٹرلائز کرنے کا سب سے بڑا جو نظریہ ہے, جو اصول ہے نا, وہ ہے اچھائی اور برائی کے تصور کو ختم کر دینا. آپ نے اگر کسی چیز کو نیوٹرلائز کرنا نا, مثال کے طور پر مجھے اگر یہ نیوٹرلائز کر دیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آخری نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا, تو سوسائٹی نیوٹرلائز ہو جائے گی. قادیانی بھی اسی سوسائٹی میں رہ رہے ہوں گے, شادیاں بھی ہو رہی ہوں گی, لین دین بھی ہو رہا ہوگا, وہ پرائم منسٹر بھی بن جائیں گے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی بن جائیں گے. اس کو کہتے ہیں سوسائٹی کو نیوٹرلائز کر دینا. یعنی وہ اچھائی اور برائی کا تصور کسی معاشرے کے اندر جو اس کی اساس اور بنیاد ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے. شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ شریعت انسان کو اچھائی اور برائی کا تصور دیتی. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایبسولوٹ موریلٹی, ایتھسٹ ہوتے ہیں نا جو ایتھسٹ آپ کے سامنے بیٹھیں گے, یہ کہتے ہیں جی مستقل اقدار. غلام محمد پرویز نے بھی یہ ٹرم استعمال کی ہے. غلام محمد پرویز نے بھی اپنی کتاب کے اندر مستقل اقدار کی ایک ٹرم بولی ہے. وہ کہ اس نے اس کو سائنٹیفک بیک گراؤنڈ میں بولا ہے, مگر انسان کی جو اخلاقیات ہیں, انسان کی جو سماجیات ہیں, انسان کے جو اجتماعیت ہے, اس میں بھی مستقل اقدار ٹرم استعمال ہوتی ہے. یعنی ایبسولوٹ موریلٹیز, اس کا کیا مطلب ہے, یونیورسل موریلٹیز, یہ 2 ٹرم بولی جاتی ہے. یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسانی فطرت میں مصمم ہو چکی ہیں اور طے پا چکی ہیں کہ یہ چیزیں بری ہیں, غیر اخلاقی ہیں. مثال کے طور پر دنیا کے کسی معاشرے میں چلے جائیں تو چوری ایک غیر اخلاقی چیز ہے, جھوٹ ایک غیر اخلاقی چیز ہے, کسی کو دھوکہ دینا یہ غیر اخلاقی چیز ہے, کسی کو مرڈر کرنا یہ غیر اخلاقی چیز ہے, امانت میں خیانت کرنا غیر اخلاقی چیز ہے. تو یہ وہ ایبسولوٹ موریلٹیز بن گئیں جن کو مستقل اقدار کہتے ہیں, جن کو ایتھسٹ بھی مانتے ہیں. اب ہوا یہ کہ شریعت اس سے مستضاد کچھ اچھائیوں اور برائیوں کا تصور دیتی ہے. ہاں اس سے زیادہ دیتی ہے, یہاں پر بس نہیں کرتی. اچھا امام غزالی نے الاحیاء علوم الدین جو ہے نا, الاحیاء نامی جو کتاب ہے ان کی, اس کے اندر بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس پر بات کی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. اسی طریقے سے ابن تیمیہ جو متکلمین گزرے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے, انہوں نے ان پر باتیں کی ہوئی ہیں کہ اخلاقیات کا معیار کیا ہے. یہ میں بنیاد اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میری نظر کے اندر عورت مارچ ہو, لبرلزم ہو, سیکولرزم ہو,
ان سب کی بنیاد اس سوسائٹی کو نیوٹرلائز کرنا ہے جن میں اختلافات کی بنیاد کے اوپر اچھائی اور برائی کا فیصلہ ہوتا ہے. میں اس اصولی بات کروں گا, اچھائی اور برائی. عورت مارچ کیا کرتا ہے؟ عورت مارچ عورتوں کے اندر جو اچھائی اور برائی کا تصور ہے اس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پر جو عورتیں اپنے حقوق رکھیں, عورت وہی نکلتی ہے باہر جو آزادی سے جی رہی ہے. یہ جو عورتیں نکلتی ہیں نا, یہ ساری آزادی سے جی رہی ہوتی ہیں, ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. ان کی زندگیوں کو آپ کھنگال کر دیکھیں, اب ماروی سرمد کسی کا روکے رکتی ہے؟ وہ روکے رکتی ہے کسی کی؟ نہیں رکتی. اب اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عورت مارچ آ کر کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کو نیوٹرلائز کرنا چاہ رہی ہے. ایک تصور ہے اچھائی اور برائی کا جو میں فطرتی تصور سمجھتا ہوں, وہ میں سامنے رکھتا ہوں. میں بیسیکلی نا فلسفہ جو اچھائی اور برائی ہے اس پر, فلسفی آف ایول اینڈ جو ورچو ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہی ہماری اساس ہے. ایتھزم کے ساتھ جو ہماری بنیادی اختلاف ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ہے. ایک کہ ہم عقل کی بجائے شریعت کو ترجیح دیتے ہیں, وہ عقل کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی عقل کو محدود تسلیم کرنے کے بعد شریعت کے آگے سرنڈر کر دیا. ہم نے یہ کہا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں شریعت میں آئیں گی جو فی الحال ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, مگر حقیقت ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے فی الحال, تو عقل سرنڈر کر جاتی ہے. اور دوسری چیز ہے اچھائی اور برائی کا تصور. یہ دو بنیادی تصورات ہیں جو ملاحدہ, ایتھزم, لبرلزم, سیکولرزم کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے شریعت کا, خاص طور پر اسلام کا. دوسرے سرنڈر کر چکے ہیں مذاہب. اچھا, اب میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اچھائی اور برائی کا تصور. ایک حدیث مجھے یاد آ گئی شیخ صاحب کی موجودگی میں, حدیث نعمت کے طور پر سنا دیتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. شیخ صاحب کی مسکراہٹ, اچھا جی ٹھیک ہو. حدیث کیا کہتی ہے جی؟ نواس بن سمعان نامی, بڑی معروف حدیث ہے. نواس بن سمعان نامی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو البر حسن الخلق, نیکی جو ہے وہ اچھا اخلاق ہے. والاسم ما حاک فی صدرک, اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس, اور تجھے ڈر لگا رہے, کھٹکا لگا رہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے میرے اس کام کا. اس کو کہتے ہیں گناہ. میں اس حدیث کی روشنی میں سمجھ رہا ہوں کہ اچھائی اور برائی کا فطرتی تصور یہ ہے کہ اچھائی انسان کو خوش کرتی ہے اور برائی انسان کو ریگریٹ اور ڈسپوائنٹمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے, شرمندگی. یہ فطرتی, معقول اور معتدل بیلنسڈ نفسیات اور طبیعت ہوگی اگر کسی انسان کے اندر یہ نفسیات پائی جاتی ہے. اگر کسی انسان میں اچھائی اور برائی کا یہ تصور ختم ہو جائے کہ وہ لوگوں کے کہے شرمندہ نہ ہو اور نیکی پر اس کو دلی سکون نہ ملے, تو سمجھیں اس کے اندر سے یہ فطرتی جو بیلنس تھا نا, اعتدال تھا, توازن تھا, وہ بگڑ گیا. اچھائی اور برائی کا وہ بگڑ چکا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے برائی کے دل میں, جو برائی کی وجہ سے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا تھا, وہ کھٹکا ختم ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے توازن بگڑ گیا. یہ ایک فطرتی توازن. یہ عورتیں کیا کرتی ہیں, باتیں واپس عورت مار کی طرف. یہ عورتیں بیسیکلی آزادی نہیں مانگ رہی ہوتی, یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جو عورتوں کا تصور اچھائی کا تم نے معاشرے میں برقرار کیا ہے نا, اس کو ختم کر دو, اور جو تصور تم نے نیکی اور بدی کا معاشرے کے اندر رکھا ہوا ہے, اس کو کھاڑ کے باہر پھینکو. ہمیں نہیں یہ تصور چاہیے. یعنی اچھی عورت برقعے والی ہوگی اور برقعے کے بغیر اچھی عورت نہیں ہوگی, یہ تصور جڑ سے باہر پھینکو. داڑھی والا انسان جو ہے وہ نیک ہے اور بغیر داڑھی کے کلین شیو جو ہے وہ نیک نہیں ہے, اس کو باہر پھینکو. ہمیں نہیں یہ چاہیے. یعنی تصور نیکی اور بدی یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے سوسائٹی کو نیوٹرلائز کرنے میں. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک داڑھی والے شخص کا احترام کرتے ہیں اور ایک برقعے والی عورت کا احترام کرتے ہیں. یہ میں ایک سائیکی پر بات کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر جب آپ نے عورت مارچ کے فریم میں دیکھنا ہے تو آپ کو اس فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر اچھائی اور برائی کا ایک علیحدہ معیار ہے, لوگوں کو پرکھنے کا علیحدہ معیار ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا, اس کے بعد نا ایک آیت اتنی دیر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ مسلمانوں کا رویہ اور مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اچھائی اور برائی کا جو تصور ہے نا, جو شریعت نے دیا ہے, اگر برائی کا یہ فطرتی معتدل بیلنسڈ اثر آپ کی طبیعت میں رہے, یہ میرے الفاظ غور سے سنیں, اگر برائی کا یہ فطرتی تصور
آپ کی فطرت کا حصہ رہے تو آپ ایک ہیلدی معاشرہ ہے. مثال کے طور پر یہ یاد رکھیں کہ انسان برائی سے فرار اختیار نہیں کر سکتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر آدم کا اولاد جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے, خطا کرے گی, مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو رجوع کرے. یہ ہے وہ فلسفہ معتدل اور منہج متوازی. وہ کیا ہے جی کہ آپ برائی تو کریں گے مگر برائی کو برائی سمجھنا. میرے ایک استاد تھے, وہ بڑی پیاری بات کرتے تھے شیخ صاحب. وہ کہتے تھے کہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائے, مگر انسان کی بدبختی کی جو ہے نا وہ معراج ہے اور ضلالت کی انتہا ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو مگر برائی نہ سمجھ رہا ہو اس کو. یعنی ایک یہ ہے کہ آپ برائی میں مبتلا ہیں اور آپ گلٹ میں ہیں, مگر ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کو برائی کا جو گلٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے, تو تب آپ کی بدبختی کا ایک عالم بڑا کہیں اور چلا جائے. اب میں یہ کیوں کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں عورت مارچ ہو یا لبرلزم کی اور تحریک ہو, ہمارے اسلامی معاشرے میں میرے سننے والے بہنوں, میرے بھائیوں, ہمارے اندر گناہ بھی رہیں گے, ہمارے اندر خطائیں بھی رہیں گی, لغزشیں بھی رہیں گی. یہ جی ایک میں کئی دفعہ سنتا ہوں, یہ جی داڑھی رکھ کے کم پا دیتا سو, یہ عورت نے سکارف پہنا ہوا ہے, عبایا لیا ہوا ہے, وہ بڑی تیز عورت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے گناہوں میں, اپنی خطاؤں میں فطرتی رویہ اختیار کر رہی ہے اپنے گناہوں کے لیے, تو میرے خیال سے یہ معقول چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ ہوں گے. مثال کے طور پر وہ اپنے گناہوں کی اطلاع پر ڈرتی ہے, وہ اپنی خطاؤں کے پردہ چاک ہو جانے سے شرماتا ہے. یعنی وہ شرم کھاتا ہے کہ میرا گناہ کسی کو پتا چلے گا. عورت مارچ کیا کرتا ہے کہ اس عورت کو باہر نکال کر یہ بتاتا ہے کہ تم نے ڈرنا نہیں. یہ جو تم شرابیں پیتی ہو, یہ جو تم سگریٹیں پیتی ہو, یہ جو تم بے پردگی کرتی ہو, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, تم اپنی مرضی کرو, کوئی پابندی نہیں ہے. یہ چیز کیا کرتی ہے, اس فطرتی توازن کو بگاڑ دیتی ہے کہ معاشرے کے اندر جب برائی برائی کی حیثیت سے پہچانی جائے گی اس کو برا سمجھا جائے گا اور اچھائی کو اچھائی کی کیفیت میں سمجھا جائے. تو بہرحال شیخ صاحب میں اپنی بات کہیں کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. کوئی جو کہہ رہے ہیں جی وہ پرچہ کرا دو, یہ کر دو, اندر تو نہ دو, یہ باہر نکلتی ہیں, اور بے وقوف ہو اپنی نوجوان کو اللہ کے بندوں سمجھاتے کیوں نہیں ہو کہ دین اسلام کا اچھائی اور برائی کا فلسفہ کیا ہے. ہم کیوں ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتے ہیں, ہمیں کیوں کھل کر اپنی برائی, میں بالکل برائی کروں گا, میں گناہ کروں گا, مگر کیوں مجھے اس گناہ کا چرچا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ قیامت کے دن بہت سخت عذاب کا مستحق ہوگا جو بندہ اپنے عیوب کی چرچا کرے اور فخر کرے ان چیزوں کے اوپر. تو بہرحال یہ میری گزارش تھی. شیخ صاحب کا نکات لیتے ہیں, اس کے بعد میں پھر ایک آیت میں نے رکھی تھی جو کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر آئیڈیل سچویشن ہے جو کہ ہونی چاہیے, وہ میں رکھوں گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا بات. جی جزاک اللہ عامر بھائی. شیخ صاحب کی طرف آنے سے پہلے اس کے بعد جو ہمارا اہم پوائنٹ ہے وہ بھی باقی ہے, ہم نے جس کے اوپر آنا ہے کہ احمدی خواتین, قادیانی خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور وہ کیا کیا چاہتی ہیں, کیا اس کے اوپر بات کریں گے. ایک تصویر بھی ہے وہ دکھانی ہے کیونکہ اصل ٹاپک, مستقل ٹاپک ہمارا وہی ہے ہمارے چینل کا, اور وہی ہمارا منشور ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ حقائق بھی رکھیں کہ یہ نام نہاد جماعت اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. بہرحال جی شیخ صاحب آپ کے کچھ کاؤنٹر کوسچنز. تھینک یو فاروق. میرا خیال ہے کہ بہت ساری بات جو ہے وہ جو میں نے ابتدائیہ میں کہی, اس کے بعد عامر نے بڑے اچھے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا. مجھے صرف ان کے ایک فکرے سے سوال پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے لفظ غلام احمد پرویز کا ایک جو پرماننٹ ویلیوز کی بات کی تھی, وہ ایبسلیوٹ کی, وہ پرماننٹ ویلیوز اس کو کہتا ہے کہ مستقل جو اقدار ہیں, کوئی شک نہیں, وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کر دیا. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے وہ ماروی سرمد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس لیے باہر نکلتی آ کے بات کرتی, وہ نیوٹرلائز کرنا چاہتی ہے. اب نیوٹرلائز کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے, جو میں سمجھا ہوں, میری کم عقل میں جو بات آئی ہے, وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو مطلب اگر درجہ حرارت بہت زیادہ ہو تو اس کے اندر کوئی ایسی ٹھنڈی چیز ملا کے اس کو کم کر دیا جائے. مطلب
किसी चीज को भी उसकी एक्सट्रीमिज्म से कम करने के लिए, या बहुत पस्ती में है तो उसको ऊपर उठाने के लिए कि न्यूट्रलाइज कर दी, तो वो तो बड़ी अच्छी चीज है, मतलब वो कोई बुरी चीज तो नहीं है। लेकिन इस मार्च के अंदर ये न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे, ये प्रवोकन की तरफ, बात वही जो मैंने शुरू में की है कि खालिक कायनात जो है वो हर इंसान को वाजिबुल तकरीम ठहराता है, कि हर इंसान वाजिबुल तकरीम है, इंसान में मर्द और औरत जेंडर का कोई मसला नहीं है, कि बराबर है। सवाल ये है कि ये कल्चर वाइज, सोसाइटी वाइज, मुल्की लिहाज से, फिर उसके जो बिलीव्स हैं उनके हवाले से ये चीजें आती हैं कि वो क्या चाहते हैं, कौन सी आज़ादी चाहते हैं। मतलब वो पहली चीज, जैसे मैंने सवाल उठाया था कि औरत मुक़य्यद कहाँ है, जिससे वो कैद से आज़ाद होना चाहती, पहले तो उसको तो डिफाइन करे कि क्या है, क्या वो किसी एक घर तक महदूद है, मुल्क तक महदूद है, शहर तक है। तो ये चीज आमिर ने मतलब डिस्कस कर दी। थैंक यू जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, वो मेरा जो मकसद था न्यूट्रलाइजेशन का, वो बेसिकली वो पॉजिटिव जो एक तबीयत है सोसाइटी के अंदर जो प्रोग्रेसिव है, ठीक है, शरीयत के एतबार से, शरीयत के एंटी चीजों को यानी शरीयत को न्यूट्रलाइज कर देना। शरीयत को न्यूट्रलाइज करने का मतलब यह है कि शरीयत की जो पाबंदियां हैं, शरीयत की जो तकलीफ है, यानी इंसान को जो मुकल्लफ बनाती है, उससे दस्तबरदार हो जाना। यानी ये कहना कि हम शरीयत को नहीं मानते, शरीयत की तकलीफ से आजाद होना चाहते हैं। तो अच्छाई, इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छाई और बुराई का जो तसव्वुर है वो हमें इंसानी फितरत के बाद भी शरीयत के तकाजों पर पूरा होना चाहिए। यानी शरीयत जरूर उसके साथ शामिल होगी, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर इमाम गजाली, मतलब हमें रिबेलियन नहीं होना चाहिए, हमें उसी के ताबे रहना चाहिए। जी, मैं उसको न्यूट्रल, मैंने लफ्ज़ है, मैं उसके ऊपर जितनी मर्जी वजाहत करता चलूं तो वक्त जाया होगा। ठीक हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं, आपने ठीक कह दिया। एक बात मैं कहने लगा था, हाँ, मैंने एक काफी अरसा पहले ज़ैतून एफएम लाइव हमारे इस चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, मुझे याद पड़ नहीं मैंने यहाँ किया था या मैं कहीं और गुफ्तगू कर रहा था, मुझे अब ज़हन में नहीं था, क्योंकि प्रोग्राम इतने हो चुके हैं पुराने, मुझे अब ज़हन में नहीं। उसमें मैंने ना अच्छाई और बुराई के तसव्वुर के ऊपर इमाम गजाली का 5 नुकाती मौक़िफ़ पेश किया था, जो उन्होंने अल हया के अंदर लिखा है। मेरे ख्याल से प्लस के ऊपर शायद किया था मुझे। उसमें मैंने बताया था कि इमाम गजाली बताया कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली किस तरीके से शिफ्ट हुआ है एक अखलाकी म्यार दूसरे अखलाकी म्यार के ऊपर। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं पहले दौर के अंदर किसी बुराई को वहां बुराई समझा जाता था जिस पर लोग बुरी नजर से देखें, उसको कहते थे कि ये चीज बुरी है। मगर फिर एकदम इसका शिफ्ट होता है ये चीज के जो चीज आपको नुकसान पहुंचाती है आपकी तबीयत को, आपकी नफ्सियात को, उसको वो बुरा समझते थे। फिर आगे चलकर आज साइंस का दौर है, आसान लफ्जों में तबीयत का दौर है, ठीक है, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री का, मॉलिक्यूलर स्टडीज पर पढ़ रहे हैं, सेलुलर स्टडीज पढ़ रहे हैं। उसमें फिर वो जाकर कहते हैं कि जो चीज, ठीक है, एक तो इनका स्लोगन भी है ना शेख साहब, इफ दिस इज नॉट किलिंग यू, ठीक है, तो क्या वो जुमला बोलते हैं, एनीथिंग विच नॉट, क्या वो जुमला मुझे ज़हन से निकल गया एकदम, वो जो है ना, वो कहते हैं जो चीज आपको नहीं मारती वो आपको पावर देती है, ठीक है, एनीथिंग विच डजंट किल, ऐसे करके कुछ जुमला आगे, वो प्रॉपर एक जुमला उसका स्लोगन है। अच्छा खैर, अच्छा अब मकसद ये था कहने का कि वो फिर कहते हैं कि आज जमाने के अंदर देखते हैं कि वो चीज जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, आप कहते हैं ये चीज बुरी है। मिसाल के तौर पर शराब को हराम करने के साथ साथ लोग साइंटिफिक जो उसका लॉजिकल रीजन है वो दे रहे होते हैं, ठीक है, वो कह रहे होते हैं जी शराब क्यों है, आपके लीवर को नुकसान पहुंचाती है, सिगरेट ना पिए क्यों जी, आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, किडनी का मसले या लंग्स के मसले हो सकते हैं। तो इस तरह की वो चीजें आपको बताते हुए दिखाई देते हैं। यानी अच्छाई और बुराई का म्यार शिफ्ट होता चला जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। खैर दूसरा नुकता जो मैं रखना चाह रहा था, मुख्तसर करते हैं फिर हमने अपने उस नुकते की तरफ आना है जी प्लीज। अब मुस्लिम मुआशरे का तरीकाकार होना क्या चाहिए, मैं ये रख देता हूं। देखें, दो चीजें आपके सामने, दो फैसले करने हैं, या तो अपने आप को आप मुसलमान कहो, मोमिन कहो, या आप कहो कि यार मैं नहीं हूं। ये जो बीच में है ना, ये जो थोड़े से लिबरल हो जाते हैं, थोड़े से मॉडरेट हो जाते हैं, ये चक्कर नहीं करें, ये ज्यादती है अपने साथ भी और दीन इस्लाम के साथ भी। या फिर ये कहें कि हम जाती तौर पर
یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اصول کے طور پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے سوسائٹی کے اندر. یہ دو چیزوں میں فرق ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت بہت کرسٹل کلیئر ہے اس چیز کے اندر کہ شرعی حدود متعین اسلامی معاشرے کے اندر صرف اور صرف اللہ اور اللہ کا رسول کریں گے. اس کے علاوہ کسی کو کوئی جرت نہیں ہے کہ کوئی آ کر لیجسلیشن کر سکے کہ میں اصول پاس کروں گا جی عورت کو اتنا حق ملنا چاہیے, عورت کی اتنی گواہی ہونی چاہیے, فلانی ہونی چاہیے, ٹمانگانا ہونا چاہیے. وہ پھر کوئی اور ہوگا, وہ اسلام نہیں ہوگا. اور جو لوگ اپولوجیٹک قسم کا بیہیویئر اختیار کرتے ہیں ان کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ وہ مودودی صاحب کیا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اسلام کی گاڑی میں مغرب کا انجن فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بڑی زبردست مثال دیتے تھے. وہ کہتے ہیں گاڑی اسلام کی ہے, بیچ میں مغرب کا انجن فٹ کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے چل جائے. تو ایسے آدھا تتر آدھا بٹیر چلے گا نہیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر آیا ہے جو چھا جانے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ نے ایسے نہیں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو حق اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے, رسالت دے کر کہ یہ تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے. تو یہ اس کو غالب ایسے ہی کرنا ہے نا تاکہ آپ اس کو علیحدہ نکھر کر. میں ایک اور نقطہ یہاں بیان معذرت کے ساتھ بات لمبی ہو گئی, یہ بہت ضروری ہے, یہ سوشل آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے کہ آپ اچھائی اور برائی کو علیحدہ علیحدہ کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, کالا بھی ٹھیک ہے, گورا بھی ٹھیک ہے, نیلا بھی ٹھیک ہے, پیلا بھی ٹھیک ہے. یہ ایک مسلمان کو نا اصولی طور پر بہت زیادہ کرسٹل کلیئر مائنڈ ہونا چاہیے. یہ چیز غلط ہے, غلط ہے, چاہے میں مبتلا ہوں. مثال کے طور پر میں کافی عرصہ پہلے ایک برائی کے اندر مبتلا تھا. ٹھیک ہے, کافی عرصہ پہلے ایک برائی کے اندر مبتلا تھا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ حرام ہے, حالانکہ میں خود مبتلا تھا اس کے اندر. اس وقت بھی میں اس کو حرام کہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں یہ حرام ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, میں نے کہا یا اللہ یہ نہیں ہے کہ میں اگر اس چیز کے اندر مبتلا ہوں تو میں اس کو حلال کرنا شروع کر دوں, طویلیں کرنا شروع کر دوں. حرام ہے تو حرام ہے, مجھے تو توفیق دے کہ میں اس چیز کے ارتکاب سے بچ جاؤں. اللہ نے میری دعا سن لی اور اللہ کے فضل سے اب 3 سال ہونے کو ہے کہ میں اس جرم کا ارتکاب نہیں کر رہا, الحمدللہ. میں اس کو حرام ہی سمجھتا ہوں, کچھ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برائی کو برائی کہنا پڑے گا ایک مسلمان کو, چاہے وہ خود ہی مبتلا کیوں نہ ہو. آپ کے معاشروں کو کانسیپٹ کو کلیئر ہونا پڑے گا. میں یار مجرم ہی کیوں نہ ہوں, مگر مجھے کانسیپٹ کلیئر ہونا پڑے گا. مسلم معاشرے کو ایک مکمل اور ہیلدی معاشرہ اس کے علاوہ بنا نہیں سکتے. حق اور باطل میں فرق کریں. اچھا اب میں آتا ہوں آیت کی طرف, بس اس کے بعد اختتام کریں گے تاکہ میں پھر وہ آپ کے دوسرے نقطے کی طرف آئے. یہ پروڈیوسر صاحب کو ذرا کہیں, بینر ذرا کہیں تاکہ توجہ آیت کی طرف آئے. جی یہ ناظرین آیت ہے اور یہ وہی آیت ہے جس کے بعد خاتم النبیین کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ 36 نمبر ہے, 40 میں جا کر خاتم النبی. اچھا, سورہ احزاب چیپٹر 33 ورس 36 توجہ کیجئے گا. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, علیحدہ عورت کو خاطب کیا ہے. توجہ, اللہ کبھی بھی جب مسلمانوں کو مخاطب کرتا تھا کسی حکم کے لیے تو وہ مردوں کے نیچے عورتوں کو مخاطب کر دیتا تھا کہ جہاں مردوں کو مخاطب کیے اور ساتھ ایک ایک کو مخاطب. یہ آواز آ رہی ہے جی 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 ٹھیک ہو گیا, میری آواز آ رہی ہوگی. یعنی یہاں نکرہ کے ساتھ عورت اور مرد دونوں کو علیحدہ علیحدہ مخاطب کر کر کہا ہے. کہا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, یہ نہیں شایان شان, یہ نہیں جائز, یہ نہیں میل کا زیب دیتا کسی ایک مومن کو بھی, ولا مؤمنۃ, اور کسی مومنہ کو بھی, اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں, ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم, کہ وہ اپنا اختیار چلانے کی کوشش کریں ان معاملات کے اندر کہ نہیں جی یہ چل جائے گا, میں نے یہ بھی کرنا ہے, میرا جسم میری مرضی, میرا ڈرامہ میری ٹیٹو پارٹی, یہ نہیں چلے گا. تو پھر اپنے آپ کو مومن نہیں کہنا. مرد کے ساتھ کرو اپنا ڈرامہ کرو, مرد بھی کرے عورت بھی کرے, مگر سوری اپنے آپ کو مومن نہ پھر کہیں کریں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور پھر
جس نے اس اختیار پر ڈھکا مارا جو اللہ اور اس کے رسول کا خاصہ تھا اور انکار کر دیا، نافرمانی کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو اس سے بڑی گمراہی اور صاف صاف جو ہے نافرمانی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک آیت میں سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ اسلامی معاشرے کے اندر فرد کے اوپر فردن یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کہا ہے اس کو حلال کہنا ہے، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا ہے اس کو حرام کہنا ہے. یہ کوئی ٹیٹو پارٹی نہیں چلے گی 2/3 میجورٹی لے کر میں شراب کے لائسنس دینا شروع کر دوں، 2/3 قانون کی پاسداری کر میں جناب یہ پابندیاں لگانا شروع کر دوں. سوری، بس یہ میری گزارشات تھیں، باقی آپ دیکھ لیں. تو عورت مارچ کا خلاصہ یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ اچھائی اور برائی کے اندر جو ہے نا یہ نیوٹرلائزیشن کرنا چاہتے ہیں. صرف جی جزاک اللہ عامر بھائی. یہاں پہ لے کے چلیں اپنا فاروق دوسری طرف لے کے چلیں. صرف ایک لفظ کہوں گا کہ یہاں پہ یہ جو چیز ہے نا کہ ہمیں پسند نہیں یا یہ گمراہی، یہ بغاوت ہے. مطلب اللہ اور رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی یا اس کے مخالف چلنا، اٹس بغاوت، اٹس ریبیلین. جی چلیں آگے. ریبیلین ایگزیکٹلی. جزاک اللہ. اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا تھا اس سے پہلے کہ میرے خیال میں میں آپ دونوں حضرات سے کم علم ہوں. شیخ صاحب جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے اس کے لیے اگر ہم میانہ روی کا لفظ استعمال کر لیں کہ وہ ذرا ایکسٹریم سے ہٹا کے لے کے آنا، تو میرے خیال میں وہ تھوڑا سا مناسب رہے گا. جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایکسٹریم پہ ہو تو اس کو لے کے آنا واپس. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو چیز ہے میانہ روی کی اسلام ویسے ہی آپ کو تلقین کرتا ہے، اس چیز کے اوپر پابند کرتا ہے کہ اعتدال میں میانہ روی، کیونکہ حسن بنتا ہی اسی کے اندر ہے جب آپ چیزیں بیلنس کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا ایک شیخ صاحب بات تھوڑی سی آگے جا رہی ہے لیکن ہوسٹ کو بھی تھوڑی سی اجازت ہونی چاہیے. ایک پہلوان ہے بندہ، وہ مرد ہے، وہ صحت ہے، وہ لڑائی کر سکتا ہے، وہ کھڑا رہے غصے پہ قابو کر کے. اچھا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ نا کوئی درمیانہ رستہ اختیار کر گیا، نہیں لڑائی کی. وہ ایک آپ کہیں کہ اس بندے کو فارغ کریں، مطلب اس سمجھ گئے نا، اس کا بیڑا ہی غرق کرو گے، یہ لڑنے لائق ہی نہ رہے. تو یہ میرے خیال میں جو نیوٹرلائزیشن کی طرف عامر بھائی اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ختم کرو یہ سارا احساس ہی ختم کرو. تو یہ تھوڑا سا عامر بھائی اگر غلط سمجھا ہو تو معذرت. اچھا جی ہم جی آ جاتے ہیں ہمارے پروگرام کے آخری حصے کی طرف جو کہ ایکچولی میں امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہم مستقل موضوع جو ہمارا ہے ہم لے کے چل رہے ہیں جناب. نام نہاد بریکٹ کوماز کے اندر انورٹڈ کوماز کے اندر الہی جماعت مرزا قادیانی، مرزا آف قادیان جو تخلیق کر کے گئے ہیں. یہ جناب یہ ان کے ممبرز ہیں احمدیہ وومن فریڈم ایسوسیشن یونائٹڈ کنگڈم. شیخ صاحب اور یہ ذرا پڑھیے گا، بڑی قابل غور لائنز ہیں جو پیچھے لکھی ہوئی ہیں. ہیلپ احمدیہ وومن جناب. اور یہ اچھا اور یہ عبایا ہے، یہ گیٹ اپ ہے جو پراپر ہے اس کے اندر، اور یہ بینرز لگے ہوئے ہیں، اور یہ جناب یہ ایسوسیشن ہے. جی شیخ صاحب اب ہم اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ آپ جانتے ہیں، آپ ان کی نس سے واقف ہیں، فیملی ڈاکٹر ہیں آپ ان کے. یہ ذرا بتائیے، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اب جیسے آپ نے کہا نا کون سے حقوق مانگ رہی ہیں، آپ یہ بتائیے یہ خواتین کون سے حقوق مانگ رہی ہیں، پھر ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ کون سے حقوق انہوں نے غضب کیے اور کیا چل رہا ہے. اور خلیفہ صاحب کے بارے میں جو لائنز لکھی ہیں یہ ذرا پھر سے ایک دفعہ اسکرین کے اوپر نیچے لکھا ہوا ہے، برٹش احمدیہ وومن ہو وانٹ فریڈم فرام دیئر اوپریسو خلیفہ. اس پہ بھی آئیں گے بعد میں. جی شیخ صاحب. سلسلہ یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ کون سے مانگی، یہ بیچاریاں جو ہیں یہ سر سے پاؤں تک، مطلب جیسے ہر احمدی غلامی میں ڈوبا ہوا ہے، یہ قید میں ہے، سر سے پاؤں تک قید میں ہے یہ. اور سب سے زیادہ آج کی عورت جو قابل رحم ہے میرے نزدیک، مطلب اس کو نو ڈاؤٹ یہ کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے، سب سے زیادہ قابل رحم احمدی عورت ہے. وہ اس حوالے سے کہ دنیا کے ہر ملک کی عورت جو ہے وہ آ کے مارچ بھی کر سکتی ہے، وہ پروٹیسٹ بھی کر سکتی ہے. اس نے صرف ابھی اس حد تک، اس تصویر کی حد تک آزادی حاصل کی ہے. آپ یہ اندازہ کر لیں یہ کہیں نہیں نکل سکتی. ہاں یہ نکل سکتی ہیں، یہ آزاد ہے کہ جب خلیفہ کی آمد ہو تو اس کے لیے نعرے لگانے کے لیے کہ خلیفہ کی جے ہو، آ گیا جے ہو جناب، صرف اس کے لیے، اس سے زائد مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ عورت نکل سکے.
جیسا میں نے شروع میں کہا، مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ 50s اور 60s کا دور ہے کہ دوسرے خلیفہ کا، کہ عورتیں جلسے کے دنوں میں جو سالانہ جلسہ ہوتا تھا ایک سائڈ پہ چلتی تھی اور مرد دوسری سائڈ پہ چلا کرتے تھے. مطلب ہم لوگ جب گھروں سے نکلتے تھے تو ساتھ میں نکلنے کے ساتھ ہی ہماری خواتین ایک طرف ہو جاتی تھی اور مرد حضرات جو تھے وہ دوسری طرف ہو جایا کرتے تھے. اور آج عالم یہ ہے کہ یہ خواتین مطلب 86 یا 87 میں یہ MTA وغیرہ شروع ہوا ہے، مرزا طاہر نے جو کیا ہے. اس وقت سے یہ اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں ان کے پرانے کوئی، تو یہ اپنے پورے چہرے لپیٹ، پہلے تو آئی نہیں رہی تھیں، پھر جب آئی ہیں MTA کے اوپر تو سارا کچھ لپیٹ کے، اور آج انہوں نے یہ یہاں تک آ گئی ہیں کہ چلیں ہمیں چہرہ دکھا لینے دیں. مسرور کے دور میں یہ چیز ہوئی ہے. آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ بیچاری احمدی عورت کتنی پیچھے ہے. اور کہنے کو یہ کہیں گی جی ہم بڑی آزاد ہیں، یہ ہیں، جو مرضی کہیں، لیکن حقائق اپنی جگہ پہ ہیں. یہ عورت بیچاری کسی قسم کے مطلب کوئی امیر کا الیکشن ہے، انہوں نے اپنی جماعت کا امیر مقرر کرنا ہے تو اس میں یہ ووٹ نہیں دے سکتی. انہوں نے خلیفہ اپنا الیکٹ کرنا ہے تو اس میں ووٹ نہیں دے سکتی. اس نے کسی قسم کی کوئی مطلب ان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں جو سینٹرل جسے فیڈرل کہتے ہیں ان کے اندر کوئی عورت نہیں. حتیٰ کہ زیادتی ستم یہ ہے کہ عورتوں کا کمپلیٹلی سیکشن علیحدہ کر دیا اور یہ کہا دیکھو جی ہم نے تمہیں آزادی دے دی کہ تم عورتوں کی اپنی تنظیم بنا لو. بالکل اسی طرح جیسے مطلب یہاں پہ ویسٹ کے اندر ہے نا، عورتوں کی ہاکی کی ٹیم یا عورتوں کی کرکٹ کی ٹیم اور مردوں کی کرکٹ کی ٹیم، فٹ بال کی ٹیم علیحدہ، اس طریقے سے انہوں نے کر دیا. یہاں پہ اب یہ لوگ ہنسیں گے اس بات پہ، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جب یہ سپورٹس کی بات آتی ہے نا، یہ کھیل کی بات آتی ہے، تو یہ میڈیکلی اور اخلاقی لحاظ سے بھی دیکھنے والی بات ہے کہ مرد اور عورت کی جسمانی ساخت کے اندر اور ان کی ہر چیز کے حوالے سے رجسٹرز کے اندر فرق ہے، اور وہ ہونا ہی ویسے چاہیے. اگر عورتوں کو مرد کے ساتھ کھلا دیا جائے تو آبویسلی مرد سارے جیتے جائیں گے، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. لیکن انہوں نے جو تفریق دی ہے، انہوں نے جو عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی ہے، جو مطلب یہ کلٹ جو عورت کی تذلیل کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے، اسے کہتا ہے تم ذہنی طور پہ ہمارے برابر نہیں. اس کو بالکل علیحدہ کر کے چھوڑ دیا ہے اس نے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ دونوں کو قابل احترام اسی جگہ لے کے چلتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کہانیاں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، ذہنی طور پہ ہر لحاظ سے وہ چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ زندہ مثال ہے آپ کے پاکستان کی، کہ اس پاکستان کے اندر آپ مطلب پاکستان کو اسلامک اور مسلم کنٹری کہتے ہیں، اس کی جو وزیر اعظم تھی وہ خاتون رہ چکی ہے. دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر بھی آج بھی مطلب خواتین ہیں جو لیڈ کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے عورتوں کو بالکل پابند کر کے رکھ دیا کہ نہیں تم اس قابل نہیں ہو کہ ہمارے برابر آ سکو، چاہے ہمارا مرد جو ہے وہ مرزا مسرور جیسا ہی کیوں نہ ہو. مطلب اگر اس کے مقابل پہ کوئی عورت کو اگر لا کے رکھنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ احمدی خواتین میں بہت سی ایسی ہیں جو مرزا مسرور سے بہتر قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، مرزا مسرور سے بہتر تقریر کر سکتی ہیں، مرزا مسرور سے بہتر سوالات کے جواب دے سکتی ہیں، مرزا مسرور سے بہتر علم رکھتی ہیں. مطلب ایک لیڈر کے اندر جو خصوص، کیونکہ اس نے پہلوانی تو ریسلنگ تو کرنی نہیں ہے نا کہ مسرور نے اکھاڑے میں اترنا ہے، یہ ہم عورت کو کیسے اکھاڑے میں اتاریں گے، وہ تو کام نہیں کرنا. مینٹلی بات ہو رہی ہے کہ کس لیول کے اوپر ہے. تو وہ خواتین سے یہ جو ہے اس کلٹ کے اندر عورت کو جس طرح دبایا جا رہا ہے، تو یہ خواتین جو آزادی مانگ رہی ہیں، یہ جو کہہ رہی ہیں ہمیں آزاد کیا جائے، ان بیچاریوں کے تو ابھی صرف ہم نے چہرے دیکھے ہیں. آپ دیکھیں گے بہت جلد اس کلٹ کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر یہ آپ کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے یہ عورتیں آئیں گی، اور یہ آ کے اسی طرح جس طرح عام سوسائٹی کی عورت باعزت طریقے سے، میرا یہ کہنے کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں گی،
ये आएंगी, इनके अंदर चीज चल रही है, ये बराबर। ठीक, थैंक यू सो मच शेख साहब, जज़ाकल्लाह। ओके जी नाज़रीन, अब आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं डायरेक्टली। चंद मिनट है, आपने मुख्तसर क्वेश्चन अपना करना है, पहले से तरतीब दे के रखें। डायरेक्ट सवाल के ऊपर आए, हाल चाल जनाब हो गया, बहुत शुक्रिया सबका। कमेंट में भी लिख सकते हैं अगर टाइम ना हो कॉल पे आने का। पहले कॉलर लेंगे हमारे साथ, लिंक अच्छा दे दिया गया पहले ही नीचे। अली साहब जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अली भाई कहाँ से, क्या सवाल आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ। मैं ये सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात आमिर भाई ने की। तो मैं मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं कुछ एडिशन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग वहाँ पे औरत मार्च कर रहे हैं उनको पता नहीं है यहाँ पे यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है। जैसे अब आमिर साहब ने कहा, जो आज़ादी कुरान और सुन्नत के हिसाब से जो इस्लाम में दी हुई है वही सही है। मैंने 30-35 साल हो गए मुझे वेस्ट में रहते हुए। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं हॉस्पिटल्स और दूसरे इदारों से भी मेरा काम रहा है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आदमी है या औरत है, इसकी आज़ादी की प्राइस मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये औरतों की आज़ादी की, यहाँ पे 60-70% जो औरतें और आदमी जो है ना, वो STD का शिकार है, ठीक है। और ये सारी उम्र नहीं इससे जान छूटती, और इसकी कोई क्योर नहीं है, कोई इसकी वैक्सीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाकी एक और चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इवन आप UK की स्टैट चेक करें, 55% बच्चे इस मुल्क में और यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में 55 to 65% बच्चे बगैर शादी के, बगैर किसी किस्म की कमिटमेंट के पैदा हुए, जिसको कहते हैं हरामदे बच्चे, वो हैं यहाँ पे। तो ये इस किस्म की आज़ादी उधर चाहिए, तो फिर मैं कहता हूँ अल्लाह से तौबा है भाई। अली भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। यही वो तसव्वुर खत्म, मैंने इसलिए रोकना था आपको कि जो मैंने बुनियादी फिलॉसफी रखी है ना, इवल ऑफ द गुड, इवल एंड द गुड, ये मैं क्यों रख रहा था। ये जो आपने कहा है ना कि 55 से 65% जो बच्चे आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हो रहे हैं, इलिजिटिमेट जिसे आप कहते हैं, इलीगल बच्चे हैं, ये आपके मुताबिक हैं। इसी तसव्वुर को वो बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि ये जो तुम हमें कहते हो कि हम बगैर शादी के जो बच्चे पैदा कर रहे हैं ये इलिजिटिमेट हैं, ये आउट ऑफ वेडलॉक हैं, ये हरामजादे हैं, ये आप क्यों कह रहे हो, ये कहां से तसव्वुर निकलता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मादर के साथ इसलिए टोका, फिर आप बात जारी कीजिएगा आपसे इजाजत लेकर, अगर इजाजत है तो। मैं एक मिसाल बयान करना चाहता हूं। हाँ, ये इसको ना एक मिसाल से समझें। फारूक भाई आप भी तवज्जो दीजिएगा, एक मिसाल समझे इसको। जी 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 प्लीज। ये बिरयानी खाना हलाल है, बिरयानी, मुर्गी, मटन हलाल है, मगर रमजान में दिन के टाइम पर खाना हलाल है या हराम है? हराम है। हराम है। ये हराम किसने किया? शरीयत ने। यानी शरीयत आपके अंदर अच्छाई और बुराई का तसव्वुर क्रिएट करती है, जो चीज ऐनी ही उस वक्त में दूसरी जगह पर काबिल तहसीन होती है, मगर एक खास पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो चीज काबिल इल्जाम बन जाती है, काबिल अताब बन जाती है और मायूब और मतऊब होती है। मिसाल के तौर पर आप किसी को नॉर्मल दिनों के अंदर बिरयानी खाते हुए देखें तो आप उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, मगर दिन के टाइम पर खाते देखेंगे आप कहेंगे यार इतना बड़ा हो गया, बेशरम, रोजा नहीं रखा। अच्छा, अब आए दूसरी मिसाल की तरफ जो समझाने के लिए। दूसरी मिसाल, एक मर्द और औरत का जो ताल्लुक है, ये इज़्दवाजी ताल्लुक और सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है, फिजिकल रिलेशनशिप, ये एक मसनून खुतबे और 3 बार कबूल गवाहों की मौजूदगी में कहने के बाद, दस्तखत करने के बाद, वही फिजिकल ताल्लुक सारे घर वालों की मौजूदगी के अंदर, सारे महल्लों की मौजूदगी के अंदर काबिल सताइश और काबिल तहसीन बन जाता है। और वही ताल्लुक बगैर के, बगैर मसनून, बगैर किसी गवाहों के आप कायम करें तो वो हराम हो जाता है। इसका मतलब ये है, और लोग बुरा भला भी कहते हैं, शरीयत ने हद मुकर्रर की है। इसका मतलब ये है कि अच्छाई और बुराई का एक तसव्वुर है जो शरीयत ने आपके दिल में रखा था, जो इनकी आजादी पर कदगन है। ये एक बहुत बड़ी फौज है
شریعت کے اصولوں پر چلنے والی جو ان کو گھور رہی ہے کہ تم یہ جرم کر رہے ہو، اس گھوری کو، اس مزاحمت کو، اس ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے یہ معاشرے سے اچھائی اور برائی کے تصور کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جس کو میں بیان کر رہا تھا. علی بھائی آپ بات جاری کر. آپ نے بالکل صحیح کہا عامر بھائی. ادھر یہی وجہ ہے ان کا سوشل فیبرک سارا برباد ہو گیا ان کا سوسائٹیز. ٹھیک ہے، اور میں ختم کرنے کے لیے میں بات آخری یہی کہوں گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اچھی بیوی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. برے لوگ ہر دنیا میں ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. آپ اچھائیاں اس معاشرے کی دیکھیں، برائیوں کو نہ سیکھیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا، مین وائل میں یہ کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کو دکھا رہا تھا اسکرین کے اوپر. یہ جناب یہ 2018 کا ڈیٹا ہے. یہ statista.com ویب سائٹ ہے if I'm not wrong. 339.27 thousand births from married mothers, شادی شدہ ماؤں سے. یہ UK کے اندر یہ جو ہمارے بھائی بات کر رہے تھے. اور یہ 283.75 thousand births from unmarried. یہ ریشو اس سے بھی کہیں اوپر ہے جو آپ بتا رہے تھے. یہ آپ کے سامنے یہ چیز میں نے کہا چلیں شیئر کرتے چلیں ساتھ ساتھ. اچھا جی، ہمارے ماڈریٹر فرقان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویری کوئکلی آپ کا کویشچن لیں گے اور اس کے بعد اختتامی کلمات اینڈ کریں گے. جی نو مور کالرز. جی فرقان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا سوال؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال شیخ صاحب سے ہے. فاروق بھائی، ابھی جو آپ نے ایک اسکرین دکھائی تھی جس پر احمدی عورتوں کا کچھ کوٹ لکھا تھا، میرا شیخ صاحب سے سوال یہ ہے کہ اس پرٹیکولر کوٹ میں ایک چیز مینشن تھی، وہ تھی کہ جیسے بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے یہ جو چندہ ہے، ٹیکس ایک طرح کا جو ہے وہ بھتہ، وہ امپوز کیا جا رہا ہے. اور آپ کی پچھلی جو گفتگو رہی ہے، مطلب ڈفرینٹ ایپیسوڈز میں جو ہماری جو سٹریمز ہوئی تھی، اس میں سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ مطلب جو لوگ کما رہے ہوتے ہیں وہی لوگ جو ہے وہ 10% یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد تھوڑا سا بریف کر دیجئے کہ مطلب ایک چھوٹا معصوم بچہ جو دنیا میں بھی آیا ہی ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک. پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں سے یہ تصویر لی گئی ہے، یہ اوپر جو کیپشن ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے. یہ اس کے اوپر تبصرہ ہے. یہ ایگزیکٹلی یہ ان کے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط ہے یا اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس کا حصہ نہیں، کہ ان کی طرف سے نہیں ہے. یہ کسی کے خیالات ہیں کہ یہ چیز ہے، کسی کا دکھ ہے، کسی کا درد ہے کہ یہ چیز کسی کا احتجاج ہے یا ان کا لانگ مارچ چاہیے. کہ خواتین کہتی ہیں کہ بچے پیدا ابھی ہوئے ہیں تو جماعت نے ان کے اوپر بھی کہ آپ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا اس کا بھی چندہ ہمیں دے دو. بالکل ایک وہ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ وہ بچے جو اسکول گوئنگ ہیں، جو ابھی اسکول جاتے ہیں، جنہیں جیب خرچ ملتا ہے، وہ تو کوئی کمائی نہیں کرتے. چاہے وہ اگر کالج تک بھی چلے جائیں، یونیورسٹی تک بھی چلے جائیں، بعض بچے تو وہ کام نہیں کرتے، لیکن انہیں جو پاکٹ منی ملتی ہے اس پہ بھی چندہ لیتے ہیں. تو ان کا یہ ہے کہ والدین اپنی مرضی سے، مطلب ان کے لیے $1.50 جو بھی بچے کی طرف سے ہے اب وہ آپ نے دینا ہے. تو یہاں تک یہ چیز ہے. لیکن یہ چیز احمدی خواتین کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ایسے ہے، یہ ایسا کیوں ہم پہ کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ یہاں پہ میں احمدی عورتوں کو بتاتا چلوں یہ چیز آخر میں کہ یہ ان کے اپنے ہی کیے ہوئے کی سزا ہے ان کو، کہ یہ مغربی ممالک میں آ کے جب یہاں کے جو سسٹم ہے حکومتوں کے، جو یہاں پہ چائلڈ ویلفیئر کا جو سسٹم ہے، وہ بچوں کا ایک وظیفہ دیتے ہیں ایک سرٹن ایج تک. یہاں کی حکومتیں جو ہیں فار دا ویلفیئر آف دا چائلڈ ان کو مہینے کا دیتے ہیں، اور احمدی عورتیں وہ پیسہ اٹھا کے چندے میں دے دیتی ہیں بجائے بچے کی ویل بینگ پہ خرچ کرنے کے، جو کہ حکومت ان کو بچے کی نگہداشت ویلفیئر کے لیے دے رہی ہے. آپ اندازہ کریں یہ احمدی عورت اسے اٹھا کے اس خلیفہ کو دے دیتی ہے.
इससे बड़ा और जुल्म। शेख साहब मैं एक बात सिर्फ यहाँ बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, एक बात कर देता हूँ। शरीयत में फिक़्ह में लिखा है, ठीक है, अब मैं किसी की तरफ मंसूब इसलिए नहीं कर रहा कि मैं मुसद्दक़ का बात करना चाहूंगा। फिक़्ह में मैंने ये पढ़ा है कि वो औरत, जो औरत शादीशुदा हो और प्रेग्नेंट हो और जब बच्चा हो और उसके पस्तानों में दूध आ जाए, तो मर्द के लिए उसके पस्तानों को इस्तेमाल करना मकरूह करार दे दिया जाता है, क्योंकि वो उसके बच्चे का हक है। जिस शरीयत के अंदर इतनी एहतियात बरती गई हो कि वो औरत के बच्चे का इस कदर हक है, उसके पिस्तानों और उसकी छातियों के अंदर जो दूध अल्लाह की तरफ से आता है, ये जमात उसको भी छीन लेना चाहती है। इनका बस चले उसको भी निकाल कर ले जाए। मक्का मदीना की छातियां तो ये खुश्क कर ही चुके हैं, ये अपनी औरतों की भी जो है ना हर चीज को नीलाम कर दे। अल्लाह माफ फरमाए। मैं एक बात करना चाहता हूँ शेख साहब, अगर आपकी बात खत्म हुआ है आपकी बात में, जी जी, औरत मार्च की बात ये करते जी शेख साहब, खबर ले लें। मुझे नहीं पता आपने ये खबर कर दी है मुझसे पहले कि नहीं, क्योंकि मैं जरा सफर में था, मैं घर पहुंचा तो मैं प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया मैंने। औरत मार्च के तवस्सुत से वुमेन राइट के हवाले से ये ले लें, कोई तब्दील कर जाए इस खबर की कि पिछले साल के आखिरी 3 महीनों के अंदर दर्जनों औरतें चनाब नगर रबवा के अंदर से दौड़कर मुसलमानों के निकाह में आई हैं, मुख्तलिफ बस्तियों के अंदर शादी कर कर गई हैं, अहमदनगर गई हैं, साहिवाल गई हैं, फैसलाबाद गई हैं, शेखुपुरा गई हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी गई हैं दर्जनों औरतें। और खुद्दामुल अहमदिया के गमाश्ते और गुंडे और थड़ेबाज जेब कतरे जीरे ब्लेड 420 ये गुंडे वहां दंदनाते फिरते हैं सिविल कपड़ों के अंदर, और चनाब नगर की हर गली के बाहर ये चारपाई लगाकर जग्गा बैठा हुआ है वहां पर। और जो औरतें अहमदिया बेचारी निकाब पहनकर दुकान पर सौदा लेने के लिए जाने की कोशिश करती हैं, ये उनको रोक लेते हैं और उनकी तलाशियां लेते हैं और उनको पूछते हैं, उनकी पर्चियां देखते हैं, उनको गलियों के किनारों पर रोककर उनके साथ ठट्ठा और मजाक करते हैं और उनके हकूक पर डाके मारते हैं और कहते हैं ये पर्ची हमें दो, कहां जाते हो तुम बाजार, तुम्हारी किस दोस्त से यारी है, किसके साथ भागने का इरादा है, क्या मुसलमान के हत्थे चढ़ने लगी हो, क्या कौन सा फोन रखा है, तुम्हारा बाप कौन है, तुम पढ़ती कहां हो, तुम्हारा नाम क्या है, अपना निकाब तो दिखाओ। इस तरह की खुद्दामुल अहमदिया के गुंडे गमाश्ते वहां पर इन औरतों के हकूक पर डाके मारे हैं। कोई मेरी बात इसकी तरदीद कर दे। चनाब नगर के अंदर मैं अपनी गुनाहगार आंखों से देख कर आया हूं और मैं देखा है कि किस तरीके से ये औरतों को बंद कर रहे हैं वहां पर और उनको दुकानों तक ना जाने नहीं दे रहे, इतने ये डर चुके हैं। तो ये औरतें, ये मुझसे ये खबर ले जाएं जो लोग अहमदी मुझे सुनते हैं कि ये चनाब नगर के अंदर आपकी माओ बहनों के साथ ये सलूक खुद्दामुल अहमदिया गमाश्ते वहां पर ये कर रहे हैं, ये पेड़ आपके गुंडे ये वहां पर ये हरकतें कर रहे हैं। मैं भाई शेख साहब कंक्लूडिंग कमेंट नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए ये रख लें, मैं इसके ऊपर मतलब डेफिनेटली पूरी तरह से बात करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे। अभी चाहता शेख साहब मैंने टच दे दिया इसको, माजरत चाहता हूँ जी। हाँ, तो ये मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, ये बड़ी अच्छी आमिर ने बात की है, इसको मैं क्लियर करूंगा कि ये चीज एक्चुअली है क्या मेरे तक भी है, क्योंकि इसने कहा मेरे तक है ये चीज, मैं बताऊंगा कि उनका वर्जन क्या है इसके बारे में। जी ठीक हो गया, तो बहुत शुक्रिया आपका जज़ाकल्लाह शेख साहब, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपका शुक्रिया। नाज़रीन आप सबका बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आज का हमारा ये टॉपिक आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो नहीं देख पाए या जिनको अभी तक ज़ैतून FM का तारफ नहीं है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपने प्यारों, करीबी रिश्तेदारों, अजीजों, दोस्तों सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अकीदा ज्यादा खराब हो तो कुरान सुन्नत से रुजू करें। अल्लाह ने के बाद